हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक नई खौफनाक कहानी लेके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक गांव की। कहा जाता है कि इस गांव में एक जालिम ज़मींदार रहता था। वो ज़मींदार लोगों की ज़मीनें छीन लेता और जो अपनी ज़मीन देने से इनकार करता, ज़मींदार उसको अपनी हवेली के कैद खानों में बंद कर देता और उनको तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाता। उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता और उन पर वहशियाना तशद्दुद करता। लोग उसके जुल्म की ताब ना लाते हुए उन्हीं कैद खानों में दम तोड़ दिया करते थे। कहते हैं कि जुल्म जब अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो वो मिट जाता है। ज़मींदार की कहानी में भी कुछ यही होता है। गांव के लोग मिलकर फैसला करते हैं कि वो ज़मींदार से अपनी जान छुड़वाएंगे। आखिरकार गांव वाले इस फैसले पर राज़ी होते हैं कि वो ज़मींदार को जान से मार देंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना था। एक रात गांव के लोग ज़मींदार की हवेली को घेर लेते हैं और उस ज़मींदार की हवेली को आग लगा देते हैं। वो जालिम ज़मींदार अपने जुल्म और सितम के साथ उसी हवेली में जलकर राख हो जाता है। गांव वालों को लगता है कि अब उनकी जान उस वहशी और दरिंदे से छुट चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी क़यामत ख़ेज़ होने वाली है। वो ज़मींदार मरने के बावजूद भी लोगों की जानों पर एक अज़ाब की तरह बर्पा हो चुका था। ज़मींदार की रूह उस हवेली में भटकने लगी थी। वो गांव वालों को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देता। वक्त कुछ इसी तेज़ी और हैबत के साथ गुज़र रहा होता है कि एक दिन 4 लड़के उस गांव का रुख करते हैं। दरअसल वो 4 लड़के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने असाइनमेंट की मालूमात जमा करने के लिए उस गांव का रुख करते हैं। गांव वालों से बातचीत के दौरान उन 4 लड़कों को उस पुरस्कार हवेली के बारे में पता चलता है और गांव के लोग उन लड़कों को हिदायत करते हैं कि गलती से भी वो कभी उस हवेली के आसपास भी ना भटकें। अब उन 4 लड़कों की क्यूरियोसिटी उस हवेली को लेके बहुत बढ़ चुकी थी। वो चारों जानना चाहते थे कि आखिरकार उस हवेली का राज क्या है। आखिरकार जो गांव वाले कहते हैं क्या वो सच है या महज मन घड़त कहानियाँ। उन 4 लड़कों में से 2 लड़के, जिनका नाम फुरकान और असलम होता है, एडवेंचर के बहुत ही शौकीन होते हैं। वो अपने बाकी 2 दोस्तों से कहते हैं कि क्यों ना उस हवेली का जायज़ा लिया जाए, लेकिन बाकी 2 लड़के कहीं ना कहीं थोड़े खौफज़दा होते हैं। उनको लगता है कि गांव वाले जो कुछ कह रहे हैं शायद वो हकीकत हो, क्योंकि वो लोग उस गांव में रहते हैं और उस गांव के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो 2 लड़के असलम और फुरकान को मना करते हैं कि हमें इस तरह का कोई भारी कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फुरकान और असलम उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि गांव के लोग तो लाइल्म हैं, लाशऊर हैं, लेकिन तुम तो शऊर याफ्ता हो। तुम आज की सदी में रहते हुए भी इन सब बातों पर यकीन रखते हो। इसी तरह की बातें करके फुरकान और असलम अपने दोनों दोस्तों को राज़ी कर लेते हैं कि वो उनके साथ उस हवेली की तरफ जाएंगे। अब वो दोनों लड़के भी फुरकान और असलम के साथ राज़ी हैं। वो सब सोचते हैं कि रात के वक्त जब सब गांव वाले सो जाएंगे तो वो फिर उस हवेली की तरफ जाएंगे, वरना हो सकता है कि कोई ना कोई उन्हें रोक ले और वहां जाने ना दे। रात के पहर गांव की सुनसान और अंधेरी गलियों में 4 लड़के उस हवेली की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक फ़ैसला होने वाला है। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचकर फुरकान और असलम अपने बाकी 2 दोस्तों से मुखातिब होते हैं और उनको अंदर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके दोस्त बहुत ही डरे हुए होते हैं। वो अंदर जाने से साफ इनकार कर देते हैं। तभी फुरकान और असलम अपने दोस्तों की ये हालत देखते हुए कहते हैं कि अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, हम दोनों अंदर जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो हम अंदर से मदद के लिए पुकारेंगे। तुम लोग फ़ौरन गांव वालों को लेकर आ जाना और हमारी मदद कर देना। फुरकान और असलम के वो दोनों दोस्त ये बात सुनकर राज़ी हो जाते हैं। अब फुरकान और असलम हवेली के अंदर कदम बढ़ाते हैं। वो जैसे ही हवेली में दाखिल होते हैं, एक अजीब सा खौफ उन दोनों पर तारी हो जाता है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है गांव वालों की बातों की वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है।
اور وہ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حویلی بہت بڑی ہوتی ہے۔ حویلی میں ایک بہت بڑا سا آنگن ہوتا ہے اور اس کے اطراف میں چاروں طرف کمرے۔ فرقان اور اسلم آہستہ آہستہ پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں، لیکن ان کو وہاں سوائے دھول مٹی اور پرانے کباڑ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ گاؤں والے شاید من گھڑت کہانیاں ہی بنا رہے ہیں۔ ابھی وہ اپنی سوچ میں مبتلا ہی ہوتے ہیں کہ اچانک ایک کمرے سے انہیں ہلکی اور مدھم دھن سنائی دیتی ہے۔ وہ دھن بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ فرقان اور اسلم اس دھن کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار وہ اس کمرے کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے وہ دھن سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کمرہ باقی کمروں سے بہت مختلف ہے۔ جہاں باقی کمروں میں صرف دھول مٹی اور کوڑ کباڑ ہے، وہ کمرہ بالکل ایسے ہے جیسے وہاں پر کوئی رہتا ہے، جیسے وہ کمرہ ابھی بھی کسی کے زیر استعمال ہے۔ فرقان اور اسلم کو بڑا تعجب محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حویلی میں جہاں ہر جگہ صرف گندگی اور مٹی ہے، ایک ایسا کمرہ بھی ہے جو کسی کے زیر استعمال ہو۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوفناک چیخ ہر طرف سنائی دیتی ہے اور گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب اس کمرے کا منظر پلٹ کر رہ گیا ہے۔ گہرا اندھیرا اور خوفناک چیخ ہے، ان دونوں کی تو مان لو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ فرقان فوراً اسلم کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو باہر کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے اور ایک کونے میں جا کر اپنا سانس بحال کرتا ہے۔ فرقان کو جیسے ہی لگتا ہے کہ اس کی حالت اب تھوڑی بہتر ہے، وہ اسلم کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور اسلم سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ لیکن جیسے ہی وہ اسلم کی طرف اپنی نظر بڑھا کر دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ وہاں اسلم کی جگہ اس کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہے۔ جو بھی چیز اس کے سامنے کھڑی ہے وہ نہایتی زرد اور نیلی ہے، جیسے اس میں خون کا ایک قطرہ تک شامل نہ ہو۔ اس شخص کے منہ پہ ایک عجیب اور گہری ہنسی ہوتی ہے اور وہ فرقان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فرقان کی تو مان لو روح ہی کھنچ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ چیخیں مارتا ہوا ایک طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم اسلم کو دیکھتے ہیں۔ اسلم نے جب اس کمرے میں چیخو پکار اور اندھیرا دیکھا تو وہ بھی ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور کہیں کھو جاتا ہے۔ وہ بڑی سی حویلی اس کو بہت ہیبت ناک لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر کمرے کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھی فرقان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرقان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کو فرقان کہیں نظر نہیں آتا۔ اسلم جو کہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، اپنے دوست کو حویلی میں نہ پا کر اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار سب کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ایک کمرے میں فرقان نظر آتا ہے۔ وہ فرقان کی طرف بڑھتا ہے لیکن فرقان دوسری طرف منہ کیے نہ جانے کس چیز کو گھور رہا ہوتا ہے۔ اسلم فرقان کو پکارتا ہے لیکن فرقان کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسلم کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے اور وہ ایک بار پھر اپنے دوست کا نام پکارتا ہے لیکن فرقان اب بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرقان جیسے بالکل ساکت ہو گیا ہے، اس کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ اسلم ڈرتے ہوئے فرقان کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ فرقان جیسے ہی پیچھے پلٹتا ہے تو مان لو اسلم کی جان ہی نکل گئی۔ اسلم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ خود اسلم ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اسلم کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سامنے کسی نے ایک بڑا سا شیشہ لا کے رکھ دیا ہے۔ وہ آئینے میں ہو بہو خود کو دیکھ رہا ہے۔ وہ فرقان نہیں بلکہ اسلم ہی ہے۔ اب اسلم کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ گاؤں والے جو بھی کہہ رہے تھے ان کی ایک ایک بات حقیقت تھی، وہ سب کچھ سچ تھا۔ وہاں پر واقعی ہی کسی چیز کا بسیرا ہے کہ اتنے میں وہ چیز اسلم سے مخاطب ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس مخلوق کے منہ سے یہ بات سن کے اسلم چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور دور دور سے فرقان کا نام پکار رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف فرقان بھی اپنے دوست کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں چیخم پکار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب وہ جیسے ہی حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ حویلی کا پورا نقشہ بدل چکا ہے۔ نہ تو وہاں پر وہ آنگن ہے اور نہ ہی اطراف میں چاروں طرف کمرے۔
وہ یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاگتے دوڑتے وہ آخر کار چھت پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسلم اور فرقان ایک دوسرے کو ایک ساتھ پا کر تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں، لیکن اسی لمحے انہیں احساس ہوتا ہے جیسے ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اسلم اور فرقان جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی بڑا انسان کھڑا ہے۔ وہ انسان آدھا جلا ہوا ہے اور بڑے ہی عجیب نظروں سے فرقان اور اسلم کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہنستا ہوا صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ چیز اسلم اور فرقان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرتی ہے۔ فرقان اور اسلم بھی اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانا شروع کرتے ہیں اور وہ آخر کار چھت کے بالکل کونے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ چیز اب بھی ان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسلم اور فرقان کو اب اپنے سامنے بس موت نظر آ رہی تھی۔ ان کو گاؤں والوں کی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ان کو یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کے دوست ان کو منع کر رہے تھے کہ وہ اس حویلی میں نہ جائیں، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ مانی۔ اسلم اور فرقان کو اب اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چیز آہستہ آہستہ فرقان اور اسلم کی طرف بڑھ رہی تھی اور فرقان اور اسلم اس چیز سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کشمکش کے ماحول میں فرقان اور اسلم چھت سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ان کے نیچے گرنے کی آواز ان کے باہر کھڑے دو دوستوں کو سنائی دیتی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی بھاگ کر فرقان اور اسلم کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر دکھ کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فرقان اور اسلم کی روح ان کے جسم سے پرواز کر چکی ہے، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ فرقان اور اسلم کے ساتھ اس گھر میں کیا حادثہ پیش آیا، اس سے ان کے باقی دو دوست لا علم تھے، کیونکہ انہیں باہر کسی کی بھی کوئی بھی چیخ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اندر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ حویلی واقعی پراسرار ہے۔ اس حویلی کی پراسراریت اس واقعے کے بعد اور بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ حویلی اب بھی اپنی ایک ہیبت رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حویلی میں جو بھی جاتا ہے وہ کبھی زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں اور آج تک وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اسٹے سیف۔ گڈ بائے۔